शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इस सूरत की तिलावत किया करते थे। अफसोस है कि लोग ये सूरत नहीं पढ़ते। मोहतरम नाजरीन, ये सूरत पढ़ने से इंसान को कहीं रूहानी और कहीं दुनियावी फ़वाइद मिलते हैं। कुरान और हदीस में वाज़ह तौर पर जिक्र किए गए हैं। तस्बीहात और कुरान पाक यानी अल्लाह का जिक्र एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और उसके दिल में सुकून, इत्मीनान और रूहानी सुकून पैदा करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सुन लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो कुरान मजीद पढ़ना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो वो दुनियावी परेशानियों से दूर होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है, जिससे दिल में सुकून आता है। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं यानी तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है यानी तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है और उसे मुश्किलात से निजात देता है। अल्लाह के जिक्र से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं और वो अपनी मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाता है। कुरान मजीद पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है उसकी रोज़ी में बरकत होती है। तो तस्बीह इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून लेकर आती है। ये अमल दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है। तो नाजरीन, तस्बीह पढ़ने से अल्लाह की मदद और हिफाजत भी मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स अल्लाह की तस्बीह करता है अल्लाह उसकी हर परेशानी में मदद करते हैं। अल्लाह का जिक्र इंसान को शयातीन की शरारतों से महफूज रखता है और अल्लाह की मदद की ज़मानत भी फराहम करता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहान में इज़्ज़त व कामरानी अता फरमाए, कभी किसी का मोहताज ना हो, कभी किसी के सामने ज़िल्लत व रुसवाई का सामना ना करना पड़े, दुश्मनों के हसद से हमेशा महफूज रहें, तो आप ये बाजू पलटने वाली सूरत ज़रूर पढ़ें। इस सूरत को पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह ताला सारे फ़ैसले फरमा देता है। इसके तमाम मकासद, इसकी ख्वाहिशात, इसकी मुरादें, इसकी तमन्नाएँ पूरी की जाती हैं। इसके हर काम पे अल्लाह ताला कुन का हुक्म फरमा देता है और इसका हर नामुमकिन काम इसके हक़ में कर दिया जाता है और वो मुमकिन कर दिया जाता है। इस सूरत से इंशाअल्लाह दोनों जहान में इज़्ज़त व कामरानी आपका मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंसान जब कभी अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करता है तो उसे इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सुनने को मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस हवाले से बहुत ही वाज़ेह और खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया की आयत 16 ta 17 में इरशाद फरमाते हैं, और नहीं हमने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है खेलते हुए, यानी बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि हम बनाए कोई खेल तमाशा तो यकीनन हम बना लेते उसे अपने पास से, अगर अगर हम होते ऐसा करने वाले। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिनून की आयत 115 ta 117 में इरशाद फरमाते हैं, तो क्या तुमने समझ लिया कि बेशक हमने पैदा किया तुम्हें बेमकसद ही, और ये कि बेशक हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे। बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, नहीं है कोई माबूद मगर वही रब है, इज़्ज़त वाले अर्श का। और जो पुकारे अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को, नहीं कोई दलील उसके पास उसकी, तो बेशक उसका हिसाब उसके रब के पास है। बिलाशुबा ये हकीकत है कि काफिर लोग कभी फलाह नहीं पाएंगे। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिनों की तख्लीक के मकसद को निहायत अहसन अंदाज में वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मज़कूरा बाला तमाम आयात पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के बाद ये बात समझ आती है कि तख्लीक इंसानियत का मकसद दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करना और उसकी बंदगी व इबादत बजा लाना है। इन इबादत को बजा लाने के मुख्तलिफ तरीके किताब व सुन्नत में मज़कूर हैं, जिनमें एक इंतहाई खूबसूरत और आसान तरीका अल्लाह तबारक व तआला का मुसलसल ज़िक्र करना है। किताब व सुन्नत के हवाले से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात से जुमला इबादत के अहतमाम का एतदाल से तकाज़ा किया है। मगर जब हम ज़िक्र इलाही पर गौर करते हैं तो ये बात मालूम होती है कि ज़िक्र इलाही को हमेशा कसरत से बजा लाने की तलकीन की गई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान की आयत 190 ता 191 में इरशाद फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र
کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم بحوالہ مدارج السالکین، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا کا اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے،
اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سفر میں جاتے، واپس گھر آتے، گھر میں داخل ہوتے، مسجد میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے کہ قبلہ کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر اور اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، تو اللہ کی فوری مدد عرش سے آن پہنچتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 بار مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے وہ صورت ہے سورہ کہف۔ اس کی ہر جمعے تلاوت کیا کرو، اگر ہو سکے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا تسبیح کرو یا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت ملاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صرف 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورہ کہف ایک طویل سورت ہے اور اس کے مضامین میں بہت تنوع ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس کے مضامین پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کئی احادیث ہیں جن میں دجال سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص جمعہ کے دن۔ ان میں پہلی 10 آیات کا بھی ذکر ہے، آخری 10 آیات کا بھی، اور پوری سورت کا بھی۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت میں ہی دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچاؤ کے لیے اس سورت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین کیا ہیں، اس حوالے سے کیا خاص گفتگو اس میں کی گئی ہے۔ وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے، اسے اس کا بناؤ سنگھار، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، یہ زمین بنائی ہے، اور اس زمین کو ہر قسم کی زیب و زینت اور آرائش سے آراستہ کیا ہے۔ اس زیب و زینت سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائیں، پرکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اس سورت کا عمود ہے، جس کے گرد یہ پوری سورت گھومتی ہے۔ باقی اس کے پہلے اور آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ 4 قصے بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں جو اسی عمود کے گرد گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تب آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فراوانی دے کر آزماتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 نام